औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तक़ी बाकरी ओसियन टीवी चैनल के प्रोग्राम आमदे माह रमज़ानुल मुबारक में आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौलाना सैयद शब्बीर आबिदी साहब क़िबला स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं। इस प्रोग्राम में जो खुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इख्तिताम माह शाबान में इरशाद फरमाया था, इंशाअल्लाह उस खुतबे पर मौलाना रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आगा बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिहिम व अफ़ज़लिहिम अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाह फ़िल अरदीन बिहिम अतवल्ला व मिन आदाइहिम अतबर्रउ इलल्लाह व अम्मा बाद। तमाम नाज़रीन को सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ममनून व मशकूर हूँ ओसियन का, जिसने मुझे मौका दिया आप नाज़रीन के सामने खुतबा शाबानिया की तशरीह करूँ। तालिब इल्माना अराइज़ इंशाअल्लाह आपके सामने पेश किए जाएंगे। इस खुतबे की फ़जीलत आश्कार है, तमाम उलमाओं से ज़ाकिरीन से आपने सुना है। तमहीदन आपके सामने बयान करता हूँ कि जब आखिरी अय्याम थे शाबानुल मुअज़्ज़म के, रिसालत मआब ने इस खुतबे को बयान किया तमाम अवामुन्नास के सामने। रिवायतों में और कुतुब अरबा में बिलखुसूस कुछ अल्फाज और मवानी को रद्द-व-बदल के साथ सेम खुतबे को, यही खुतबे को नक़ल किया गया है शेख मुफीद अलैहिर्रहमा ने, और दूसरे कुतुब मोतबर में ख़ुद मफ़ातिहुल जिना में भी इसे नक़ल किया गया है। शेख अब्बास ख़ुमी ने नक़ल किया है। इसका मतन ख़ुद इंशाअल्लाह आप समाअत फरमाएंगे जब आप देखेंगे कि इसी खुतबे को उर्दू ज़ुबान में आपके सामने नाज़रीन के सामने पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। असनाद के एतबार से ये खुतबा वैसे ही है जैसे हदीस कीसा है, जिसके अंदर पूरे असनाद मौजूद है। इसकी भी मोतबर तरीन रावी हैं और सब ने इस खुतबे को नक़ल किया। बाज़ ने कहा है कि जुमे को दिया था, आखिरी जुमा था शाबान का, और बाज़ ने कहा कि नहीं आखिरी अय्याम थे। दोनों भी एतबार से ये रिवायत नक़ल की गई है। अलमुहिम ये है कि इस खुतबे में इस्तक़बाल किया गया है माह रमज़ानुल मुबारक का, जिसका मेन मतन ये है और अहम इसका मौजू ये है कि किस तरीक़े से माह रमज़ान का इस्तक़बाल किया जाएगा, जिसमें रिसालत मआब ने फरमाया। इंशाअल्लाह उसी को आपके सामने उर्दू ज़ुबान में पेश किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख सदूक़ ने मोतबर सनद के साथ इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत की है, और आपने अपने बुज़ुर्गों के हवाले से बिलखुसूस अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नक़ल किया है। और रसालत मआब ने एक दिन ये खुतबा इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, माह रमज़ान बरकत व रहमत व मग़फ़रत के साथ आ रहा है। यहाँ पर रिसालत मआब फरमा रहे हैं कि ऐ लोगो, माह रमज़ान अपने साथ बरकतें, रहमतें और मग़फ़रत लेके आ रहा है। इक़बाल बोलते हैं अरबी में रुख करना, और इस्तक़बाल बोलते हैं उसको खुशामदीद करना तैयारी के उन्वान से। घर भी आमादा हो, दिल भी आमादा हो, रूह भी आमादा हो। इस ज़रिए से इंसान अक़ली तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी अपने आप को आमादा करे। फरमा रहे हैं कि माह रमज़ान की बरकतें व रहमतें और मग़फ़रत के साथ आ रहा है। हर माह में अल्लाह की रहमतें तो वासिया है, हर एक के लिए है, मगर यहाँ पे ख़ास एहतमाम किया गया है कि ये महीने में अल्लाह मेज़बान है और हमको मेहमान कर रहा है, और मेहमान की ज़ियाफ़त ऐसे हो रही है कि बरकतें भी है, रहमतें भी है और मग़फ़िरत भी है। आगे चल के बताते हैं,
یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کی نظر میں بہترین مہینہ ہے، تمام مہینوں پہ افضلیت رکھنے والا مہینہ یہ ہے. اور یہی مہینے کی فضیلت کے لیے 2 مہینوں کو خدا نے مقدم رکھا، ایک رجب المرجب کو رکھا، ایک شعبان المعظم کو رکھا. اس لیے رکھا خدا نے تاکہ یہ 2 ماہ میں انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے، اس قابل بنائے کہ اللہ کے مہمانی کے قابل بن جائے، دل بھی پاک ہو جائے، بدن بھی پاک ہو جائے. اگر استغفار نہیں کیا ہے تو استغفار کے ذریعے سے اپنی روح کو بھی پاکیزہ کرے، حلال رزق کے ذریعے سے اپنے بدن کو بھی پاک کرے. معلوم ہوا کہ استقبال کا مطلب فقط انتظار نہ کریں، فقط اس کے ساتھ نہ ہو جائیں، بلکہ پوری آمادگی کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اللہ کے مہمان بنے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی مغفرت بھی ہوگی، رحمتوں کا نزول بھی ہوگا اور برکات بھی آپ کی زندگیوں میں ہوں گے. یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کی نظر میں بہترین مہینہ ہے، تمام مہینوں پہ افضل یہ مہینہ ہے. دنوں پہ افضل اس کے دن ہیں، راتوں میں افضل اس کی راتیں ہیں، اور اسی کی راتوں میں لیلۃ القدر آئی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اس کا استقبال کیسے ہونا چاہیے؟ اس کا استقبال ویسے ہی ہونا چاہیے. صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے عروسہ ایک دلہن اگر گھر میں آ رہی ہو تو گھر کو سجایا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، سب چیزیں عمدہ رکھی جاتی ہے. تو یہاں پہ فرماتے ہیں امام زین العابدین ماہ رمضان کا استقبال بھی ویسے ہی کیا جائے، بلکہ عروسہ کے آنے کی ایک تشبیہ دی گئی ہے، اس سے کئی گنا بہتر اپنے گھر کو، اپنے دل کو، اپنے روح کو آمادہ کرنا چاہیے. اس کے دن بہترین دن، اس کی راتیں بہترین راتیں، اس کی ساعتیں بہترین ساعتیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم خدا کی مہمانی میں ہو. فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ خدا کی مہمانی میں ہو. جس کا خدا جو ہے نا مہمان بنائے جسے، اب سوچ لے آپ کہ اسے کیا عطا نہیں ہوتا ہے. جسمانی غذا جو خدا دیتا ہے اس میں تفریق نہیں کرتا ہے کہ کافر ہو، منافق ہو یا مومن ہو، چونکہ اس کی مخلوق ہے وہ سب کو دیتا ہے. مگر وہ چیزیں جو اس ماہ میں دی جا رہی ہے یہ مخصوص ہے با ایمان لوگوں سے، یہ مخصوص ہے متقی لوگوں سے، یہ مخصوص ہے اللہ کے بندوں سے. یہ نعمت عمومی نہیں ہے بلکہ یہ خاص ہے ان کے لیے جو اپنی زندگیوں میں خدا کو رکھتے ہیں. با ایمان لوگوں سے گفتگو ہے. وہ جو رزق تقسیم ہوتا ہے جس میں غذائیات ہیں وہ مخصوص ہے سب کے لیے عمومی خدا نے رکھا ہے، مگر اس کے لیے خاص رکھا ہے کہ ایمان والے ہوں، متقی ہوں اور اللہ کے بندے ہوں. اور تمہیں اہل کرامت میں شمار کیا گیا ہے. بہترین جملہ. کرامت یعنی عزت و شرف دینا. کریم کی ذات نے آپ پر کرم کیا. کرم کہتے ہیں اہل بیت کا بھی ہے نا، کریم اہل بیت. آپ نے یہ لقب سنا ہوا ہے، ائمہ اطہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، امام حسن مجتبی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ کریم اہل بیت ہے. دیگر ائمہ بھی کریم اہل بیت ہے. کریم اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگے حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دے تو اسے کریم کہتے ہیں. نہ سوال کرے نہ پیمانہ بتائے، مگر دینے والے نے اتنا دیا کہ جتنی حاجت تھی اس سے زیادہ، جس کی توقع تھی اس سے زیادہ ملا. تو یہاں پہ معلوم ہوا کہ کریم نے آپ پر کرم کیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دنیا بھی سنوار دی، آپ کی آخرت بھی سنوار دی. اس ذریعے سے اس میزبان نے اپنے مہمان کے لیے یہ اہتمام کیا اور تمہیں اہل کرامت میں شمار کیا. تمہاری سانسیں تسبیح کا ثواب رکھتی ہے. سانس لینا، یوں تو سانس ہم ہر لحظہ لیتے ہیں، جس وقت سانس رک جائے انسان کی زندگی اختتام پذیر ہوتی ہے، وہ منتقل ہو جاتا ہے. مگر یہاں فرماتے ہیں ہر سانس اس کی عبادت ہے، یعنی اس کا روزے کی حالت میں رہنا اور سانس کا لینا، اللہ اکبر، یہ بھی عبادت. یعنی کتنے مرتبہ آپ سانس لیتے ہیں، سانس کے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے. تو وہ تمام لمحے آپ کے جو سانس لیتے ہیں آپ، جب تک بھی آپ حیات رہیں، وہ تمام تر آپ کی عبادتوں میں شمار کیا جاتا ہے. تمہاری نیند عبادت ہے، نیند بھی عبادت ہے. لفظ عبادت جو آیا ہے یہ
یہ لفظ خود بتا رہا ہے، لفظی معنی اس کے یہ ہے عبادت کے، وہ جو اللہ کی مرضی سے کام کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقے پر جو کام کرتا ہے اسے عبادت کہتے ہیں۔ ہم اپنی جانب سے اگر کچھ کام کریں تو اس کا نام عبادت نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے جو کام کرتے ہیں اس کا نام عبادت ہے، یعنی اللہ کی مرضی میں اپنے آپ کو ڈھال لینے کا مطلب عبادت ہے۔ اب سانس، چونکہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ تم روزہ رہو، اور چونکہ تم میرے مہمان ہو، مہمان کا سانس لینا بھی عبادت ہے، کا مطلب یہ ہے وہ صبح سے شام تک اگر سو رہا ہو تو اللہ کے حکم سے، جاگ رہا ہو تو اللہ کے حکم سے، اور اللہ کا حکم یعنی اللہ کی اطاعت کرتا ہوا۔ اطاعت کرنے والوں کو یہاں پہ خدا نے ان کی نیند کو بھی فضیلت دی، ان کے سانس لینے کو بھی فضیلت دی، اور ان کا سونا اور جاگنا سب کچھ عبادت میں خدا نے رکھ دیا۔ اور تمہارے اعمال مقبول ہے، یہ کسی ماہ میں خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اعمال آپ انجام دیتے ہو اس میں قبول ہو جاتے ہیں، مگر اس ماہ کے لیے فرما رہا ہے جو بھی اعمال انجام دو گے اللہ کے لیے وہ تمام تر مقبول ہوں گے، گرچہ ہم ناقص انسانوں سے جو عمل ہوتا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا۔ یہی بات ائمہ نے فرمایا، ما عبدنا کا حق عبادتک، مالک تیری عبادت کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، ما عرفنا کا حق معرفتک، مالک تیری معرفت کا حق بھی ہم نے ادا نہیں کیا۔ وہ اعلیٰ شخصیت ہے جس کو خدا نے بنا کر بھیجا، وہ بھی یہاں پہ اس الفاظ سے خدا کو بیان فرماتے ہیں کہ مالک نہ ہم نے ویسی عبادت کی، نہ ہم نے ویسا عرفان پایا۔ تو آپ یہاں پہ سوچ لیں کہ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے، فرما رہا ہے وہ تمہارے اعمال کو قبول کرنے والا ہے۔ اس ماہ کی یہ فضیلت ہے کہ تمام اعمال آپ کے قبول ہوں گے انشاءاللہ، تمہاری دعائیں مستجاب ہوگی۔ یعنی ہر ماہ میں کہا خدا نے میں قبول کروں گا، مگر اس میں خاص اہتمام ہے، وہ جائز چیزیں آپ اللہ سے مانگیں گے، وہ خواہشات جو آپ کے دل میں ہیں جو اللہ کی طرف، تو سب سے بڑی دعا یہ مانگنی چاہیے اس ماہ میں کہ خدا سے خدا کو مانگے، نہ کہ خدا سے نعمتوں کو مانگے۔ خدا جب مل جاتا ہے، یہی بات سید الشہداء اب عبداللہ الحسین علیہ السلام دعائے شریفہ عرفہ میں فرماتے ہیں، مالک جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا ہے، اور اس نے کیا پایا، کیا کھویا ہے جس نے تجھے پایا ہے۔ تو خدا کو پانا یہ ماہ نعمتوں کو پانے کا نہیں ہے، بلکہ خدا سے خدا کو پانے کا ہے۔ دعاؤں میں خدا سے خدا کو مانگے۔ اور دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا روایتوں میں آیا ہے، دعا کا مطلب الفاظوں کا ادا کر دینا نہیں ہے فقط کہ میں نے کچھ کہہ دیا اور اسے قبول کر لے، نہیں، دعا کا حقیقی معنی اور اصل معنی یہ ہے اپنا رابطہ خدا سے جوڑ لے۔ جب رابطہ خدا سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ کی مرضی اپنی مرضی پر مقدم ہو جاتی ہے، اب پھر زندگی جو ہوگی وہ عبادت میں شمار کی جائے گی، اللہ کی مرضی پہ زندگی گزارنا۔ دعا یعنی اپنی ذات سے خدا کی ذات کا ارتباط پیدا کرنے کا نام دعا ہے۔ دعا کی حالت جنگ میں بھی دعا میں رہتا ہے۔ کیسے رہتا ہے؟ کلمات نہیں کہتا، اللہ کی مرضی کو مقدم کرتا ہے اپنی مرضی پر، سوتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، اٹھتا ہے اللہ کے حکم پر، عمل کرتا ہے اللہ کی مرضی پر۔ تو دعا بھی جو کرتا ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر، یعنی سب سے پہلا دعا کا جو منفرد اور مہم چیز یہ ہے کہ اپنا رابطہ خدا سے جوڑ لیں، یہ سب سے مہم کام ہے۔ اور پاکیزہ دل کے ذریعے دعا کرو تاکہ تمہیں اس مہینے کے روزے رکھنے اور تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، یعنی اللہ سے توفیق مانگے۔ سب سے بڑی جو شے ہے جو ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے وہ ہے توفیق۔ توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، طاقت خدا کی ہے، مگر توفیق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ توفیق میں اللہ جیسے چاہتا ہے ہمیں اس مزاج میں ہمیں ڈھال دیتا ہے۔ توفیق یعنی وہ صلاحیتیں اور وہ راستے جس پہ خدا ہمیں چلانا چاہتا ہے، جس طریقے سے چلانا چاہتا ہے، جس رابطے کے ساتھ ہمیں چلانا چاہتا ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھیں، روزے ادب ہے ماہ رمضان المبارک کے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، چونکہ میں نے کہا یہ خاص اہتمام ہے دعا کا اور عبادت کا،
اس لیے یہاں پہ فرماتے ہیں مومنین آگے بڑھیں گے، انہی کے اعمال مقبول ہوں گے، انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں اور برکات ہے۔ اس لیے یہاں فرماتا ہے خدا کہ توفیق مانگو۔ کیوں توفیق مانگو؟ توفیق کے ذریعے اس راستے پہ آ جاؤ گے اور اللہ جیسے بنانا چاہتا ہے ویسے بن جاؤ گے۔ اس مہینے میں روزے رکھیں، ادب ہے روزے۔ اور آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے صاحبان ایمان، تم سے پہلے جیسے روزے فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ لعلکم کیوں کہا خدا نے؟ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تم تقوی حاصل کر لو، چونکہ کچھ لوگ اللہ کی مرضی کے بغیر زندگی بسر کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے برعکس عمل کریں گے، تو وہ لوگ کا ما حاصل تقوی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ دو طریقے کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی مرضی کے مد مقابل عمل کریں گے، تو ان کو تقوی حاصل نہیں ہوگا۔ بھوکے پیٹ تو رہ سکتے ہیں مگر روزہ نہیں ہو سکتا۔ روزے کے حقیقی معنی یہ ہے کہ آنکھوں سے وہ کام نہ کرے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، اعضائے بدن سے وہ کام نہ کرے، نہ زبان سے وہ چیزیں بیان کرے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، نہ کان کے ذریعے کوئی ایسی چیزیں سنے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، نہ اپنے وجود سے، نہ اپنے روح سے، نہ اپنے تخیلات سے، سب کچھ سے خدا کے لیے ہو، نہ کہ نافرمانی خدا کے لیے، نافرمانی خدا نہ کریں۔ اور روزے کا پورا مطلب یہ ہے کہ مالک، میرا سونا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا بھوکا رہنا، میرا عبادتیں کرنا، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طریقے پہ ہو تو شاید تمہیں تقوی مل جائے۔ اور تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے معنی الہی طرز زندگی، تقوی کے معنی ہے عمل کی حفاظت کرنا، تقوی کے معنی یہ ہے۔ اور واضح طور پہ رسالت میں آپ نے فرمایا، یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک کفر والنفاق، اے علی آپ کی محبت میں انسان متقی بھی بنتا ہے، با ایمان بھی بنتا ہے، آپ کی عداوت میں کفر بھی ہے، اس کے ساتھ کافر بھی ہو جاتا ہے اور منافق بھی بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا یہاں سے کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی الہی طرز زندگی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی بسر کرنا حفاظتی دستہ ہے ہمارے لیے تقوی۔ اس لیے لعلکم تتقون کہا۔ مگر روزے اس ماہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسافر رہتے ہیں، کچھ بیمار رہتے ہیں، تو کیا ان کے لیے رمضان نہیں ہے؟ سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے، کیا ان کے لیے رمضان نہیں ہے؟ تو کہا نہیں، یہ ماہ رمضان المبارک ماہ قرآن ہے، ماہ قرآن ہے، نزول قرآن ہے۔ اس ماہ میں اس قابل بنایا خدا نے قرآن مجید کو کہ ہمارے دسترس سے اونچا تھا، ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، خدا نے ہماری سطح پر قرآن کو پیش کیا تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھے اور اس پر عمل کریں۔ کوئی لوگ اگر بیمار ہیں، سن رسیدہ ہیں یا عذر شرعی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رہ سکتے، تو مگر وہ برکتیں لے سکتے ہیں، وہ رحمت خدا لے سکتے ہیں، وہ اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، اس لیے کہا ربیع القلوب۔ ماہ رمضان کیا ہے؟ دلوں کی بہار ہے۔ جیسے کہ بہار بہت ہے، موسم بدلتے رہتے ہیں، مگر اس دل کون سا دل ہے؟ وہ اس دل سے مراد نفس انسان ہے، روح انسان ہے جو زنگ کھایا ہوا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ جو گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر حجابات لا چکا ہے، وہ حجابات سے خدا ہٹا دے، حجابات ہٹا دے، اس قابل بنا دے کہ اس روح سے رابطہ خدا کا جڑ جائے۔ تقوی انسان کو خدا کے قریب لے جاتا ہے۔ تقوی اور تقیہ میں فرق ہے۔ تقوی عمل کو بچاتا ہے، تقیہ عامل کو بچاتا ہے۔ اور عامل اللہ کے حکم سے بچتا ہے اور یہاں پہ عمل اللہ کے بتائے ہوئے حکم سے بچتا ہے، یعنی دونوں بھی اللہ کی اطاعت کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ جو اس مہینے میں بخشش سے محروم رہ جائے، اللہ اکبر، فرمایا اس مہینے میں روزہ رکھنا اور تلاوت قرآن کرنا۔ تلاوت جو لفظ آیا ہے اس میں تلاوت اور قرات میں فرق ہے۔ قرات القرآن بھی عربی لفظ ہے، تلاوت بھی عربی لفظ ہے۔ قرات کے معنی ہے اس کو اچھے تلفظ سے صحیح مخارج سے ادا کرنا، لحن میں، اس کو کہتے ہیں قرات القرآن۔
مگر تلاوت وہ معنی میں نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے معنی یہ ہے کہ قرآن امام بن جاتا ہے، آگے آگے ہوتا ہے، اور یہ مامون بن جاتا ہے، پیچھے پیچھے رہتا ہے. یعنی جو آیت آتی ہے، آیت آگے ہوتی ہے مصداق امام کے معنی میں، اور یہ پیچھے پیچھے. تلاوت کے معنی یہ ہے ہر آیت کو اس کی حقیقت تک پہنچنے کا نام تلاوت ہے. جبکہ قرات کے معنی ہے اچھے تلفظ سے، اچھے لحن سے اس لفظ کو ادا کر دینا. معلوم ہوا قرات القرآن اور ہے، تلاوت قرآن اور ہے. تلاوت قرآن یعنی قرآن امام بن جاتا ہے اور ہم اس کے مامون بن جاتے ہیں. قرآن جو چاہتا ہے ہم اپنے وجود کو وہاں تک لے جاتے ہیں، اسے تلاوت کہتے ہیں. اور تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. شقی اور بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بخشش سے محروم رہ جائے. فرماتے ہیں شقی ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں اپنی آخرت نہ سنوارے، اپنے کو گناہوں سے نہ بچائے اور خدا کا دامن نہ تھا، پہ شقی ہے. فرماتے ہیں اللہ اکبر. اور محروم رہ جائے گا. یہاں کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس کرو. یہ جو بھوکا پیاسا رکھا خدا نے، فرماتے ہیں کہ اس دن یاد کرو. آج کی بھوک و پیاس غذا کی ہے، ہم جو غذا سے رہتے ہیں. یہ خاص بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم اگر غذا زیادہ کھا لیں تو بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ہم سست ہو جاتے ہیں. کئی بیماریاں ہیں جو لوگ بہت کھانے پہ توجہ دیتے ہیں، غذا زیادہ کھاتے ہیں، ان کے لیے روایتوں میں بھی مذمت آئی ہے. اور اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ وہ بیدار نہیں رہتا، غفلتوں میں رہتا ہے، نیند کے عالم میں رہتا ہے. نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جتنی غذا لیتا ہے اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام بیداری کے ساتھ نہیں کر سکتا. مگر یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ بھوک اللہ روزہ رکھ کے، بھوکا رکھ کے شفا دے سکتا ہے. انسان غذا کھا کے بیمار ہو سکتا ہے. تو اللہ کی مہمانی میں یہ عالم ہے کہ انسان کو بھوکا رکھتا ہے مگر صحت یاب کرتا ہے. دوا اور ہوتی ہے، شفا اور ہوتی ہے. مالک شفا دیتا ہے، دنیا میں لوگ دوا لیتے ہیں. دوا کا اثر شفا کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے اگر وہ غذا تناول کرنے کا نظام اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو کئی بیماریاں ہم سے دور ہو جائے گی. جسمانی جو بیماریاں آتی ہیں وہ ہم کو دور ہو جاتی ہیں. بس یہاں پہ معلوم ہوا کہ یہاں کی بھوک، یہ بھوک سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم یہاں کی پیاس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر روز قیامت ہمارے پاس اعمال نہیں ہوں گے، اگر ہمارا عمل خدا کے بتائے ہوئے طرز پر نہیں ہوگا، تو پھر یہاں کی بھوک و پیاس تو روزہ کھولنے کے ساتھ، افطار کے ساتھ اختتام ہو سکتی ہے، مگر وہاں کی تشنگی، وہاں کی بھوک، اللہ اکبر. یہی وہ موقع ہے خدا چاہتا ہے کہ بندے کو اپنی مہمانی میں لے لے اور وہ تمام چیزیں دے دے جو 1000 سال میں نہیں کر سکتا تھا. یہ 1000 سال جو کہا خیر من 1000 شہر، یہ کثرت پہ دلالت کرتا ہے. یہ 1000 سال گنے ہوئے نہیں ہیں عدد میں، بلکہ خدا نے کثرت کے لیے استعمال کیا ہے. ایک رات میں سفر خدا کرا سکتا ہے. اللہ اکبر. تو یعنی کتنے برس پہلے سے غافل ہے ہم اس ماہ رمضان المبارک سے. اللہ توفیق دے. اس لیے توفیق کی دعا کی گئی ہے. تلاوت قرآن کے بعد جو کی گئی ہے، جو سب سے مہم دعا ہے جو ہم سب کو مل کے کرنی چاہیے، وہ توفیق الہی کی ہے، گناہوں سے بچنے کی ہے. گناہ مائل کر دیتے ہیں حجاب درمیان میں. فرماتے ہیں یہاں کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس کرو. فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو. فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو. صدقہ کے معنی جو ہمارے پاس کیے گئے ہیں وہ ثقافتی معنی ہیں. یعنی ہم کیا کرتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں یا پیسے لیتے ہیں یا کوئی غذا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ عجیب طریقے سے اس کو انسان کے جس کا صدقہ دے رہے ہیں اس کے اوپر سے پھراتے ہیں یا کوئی اور طرز ہوتا ہے. یہاں پہ صدقے کے معنی وہ نہیں ہے. یہ تو ثقافتی صدقہ ہے، مگر اللہ جو صدقہ پوچھ رہا ہے وہ ایمان کی صداقت کی بنیاد پہ نکالا جاتا ہے. یعنی یہ ثبوت ہے کہ میں با ایمان ہوں اور یہ صدقہ دے رہا ہوں. اللہ کی مخلوق کے اگر مسائل کو آپ حل کریں گے، آپ کی جو مشکل ہے جس کے لیے آپ صدقہ دے رہے ہیں، خدا آپ کی مشکل کو آسان کرے گا. صدقہ کوئی گندی چیز کا نام نہیں ہے.
بلکہ صدقہ اللہ کی راہ میں ایمان کی صداقتوں کو پورا کرنے کا نام صدقہ ہے. اگر وہ صدقہ سچائی سے دیں گے، اللہ کے مخلوق مشکلات سے نکلیں گے، خالق آپ کی مشکل سے آپ کو نجات دے گا. صدقے کا مطلب یہ ہے، فرمایا مسکینوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو. اللہ اکبر، بزرگوں کا احترام کرو. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بزرگوں کا اس لیے احترام کرتا ہوں چونکہ انہوں نے مجھ سے زیادہ عمر پائی ہے، انہوں نے زیادہ عبادت خدا کی ہے. اور میں بچوں کا احترام اس لیے کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں میں؟ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ گناہوں میں وہ مجھ سے کم ہے. یہ ہماری مثال کے لیے امام نے فرمایا ہے، چونکہ یہاں پر بھی آیا ہے کہ بچوں پر رحم کرو، بزرگوں کا احترام کرو، بچوں پر رحم کرو. اس لیے کہ امیر المومنین نے جو فرمایا واضح طور پہ، بچوں پہ رحم اس لیے کرو چونکہ وہ گناہ نہیں کرتے. بزرگوں کا احترام اس لیے کرو، انہوں نے سبقت کی ہے عمل میں، اور کیونکہ ان کی عمر دراز ہے، طول العمر ملی ہے، اس سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا اور آپ پر سبقت لے گئے. بچوں پر رحم کرو، اقربا پر نوازش کرو. یہی وہ موقع ہے، ٹوٹے ہوئے دل، مرجھائے ہوئے دل، اختلافات سب کو دور کرو. کیسے کرو؟ ان کی مدد کرو، ان کی مشکلات کو حل کرو. کیسے کرو؟ ریاکاری کے طور پہ نہ کرو، اللہ کے لیے کرو، حکم خدا کے تحت کرو، دکھاوے کے لیے نہ کرو. اس لیے کہ خدا فرماتا ہے کہ دیکھو، روایتوں میں آیا ہے ہمارے پاس، فرماتے ہیں کہ جب سائل کو کچھ دو تو اس کے چہرے پہ نگاہ نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ اس لیے کہ شاید کہ شرمندگی ہو اس کے چہرے پر. اور یہاں پہ خدا نے کیا کہا؟ سائل کے ہاتھ کے نیچے میرا ہاتھ رہتا ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ تم سائل کو دے رہے ہو، تم دے تو رہے ہو ساحل کے ہاتھ میں، مگر یہ خدا سے سودا ہو رہا ہے. اگر آپ ایک گناہ دیں گے تو خدا اس کے کئی گنا زیادہ آپ کو اس اجر و ثواب دے گا. اللہ کے لیے کرو. اللہ کے لیے جب کیا جاتا ہے، صلح رحمی کی جاتی ہے، معاف کیا جاتا ہے، معاف اس لیے کرو تاکہ تمہارے گناہوں پہ خدا تم کو معاف کرے، تم کو بخش دے. جب ہم جتنی طاقت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں کہ کسی کو کسی کی غلطی پر معاف کر دیں، اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو کس امید سے خدا سے یہ کہیں گے کہ پروردگار تو ہمیں بخش دے؟ اس لیے خدا قانون بناتا ہے، تم جس کو معاف کر سکتے ہو، مدد کر سکتے ہو، تم اس کی کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہیں مغفرت کی راہ بتلاؤں گا جو ماہ رمضان المبارک میں ہے. اقربا پر نوازش کرو، اپنی زبانوں کو برائیوں سے الگ رکھو. سب سے زیادہ جو گناہ کرتے ہیں وہ دو اعضاء ہیں ہمارے، ایک زبان ہے، ایک آنکھ ہے. یہ دونوں کی بھی حفاظت کرو. حکم آیا ہے قرآن مجید میں کہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھو، نامحرموں سے بچاؤ، اور نازیبا چیزوں سے بھی اپنے نگاہوں کو بچاؤ. اپنی زبان کو بد کلامی نہ کرو، بلکہ زبان، کیونکہ ہم عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں، عبداللہ ہے، ہم کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے زبان چلائے. ہماری زندگی خود ہماری مرضی پہ نہیں چلے گی، بلکہ عبد کی زندگی معبود کی مرضی پر چلے گی. یعنی ہمارا جسم اسی کا دیا ہوا، یہ گویائی اسی کی عطا کی ہوئی، یہ نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہے. کمال تو یہ ہے وہ رب العزت کا کہ وہ دیتا خود ہے اور اسی میں سے پھر مانگتا ہے، پھر ہم کو اجر و ثواب بھی دیتا ہے، درجات بھی دیتا ہے. اللہ اکبر. کریم ذات ہے اس کی، رحمان ذات ہے اس کی، جتنی بڑائی کی جائے اس کی بہت کم ہے. فرماتے ہیں اپنی زبانوں کو برائیوں سے الگ رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، ان چیزوں سے جو تمہارے لیے حلال نہیں ہیں. کانوں سے وہ چیزیں نہ سنو جن کا سننا حرام. روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے پیاسے تو رہیں مگر آنکھوں سے وہ کام کریں جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، وہ چیزیں دیکھیں جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، وہ چیزیں سنیں جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، وہ چیزیں بولیں جس سے خدا ناراض ہوتا ہے. تو فرمایا کہ نہیں، یہ سب چیزوں کو خدا نے کیا کیا؟ ان سب چیزوں کو خدا نے کہا کہ اس سے پرہیز کیا جائے. جس کا سننا حرام ہے، یتیموں پر مہربانی کرو. کیوں کرو؟ یتیموں پہ اس لیے کرو کیونکہ ان کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا. یتیموں کے اگر سر پہ شفقت سے اگر ہاتھ بھی پھیرا جائے، جتنے بال آپ کے ہاتھ پر لگیں گے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ آپ کو اجر و ثواب دے گا. یتیموں کا خیال رکھو، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے ائمہ طاہرین نے یہی کیا، یتیموں کی پرورش کی، یتیموں کو شفقت و محبت سے ان کے ساتھ
ان کے ساتھ پیش آئے. ہمیں بھی درس ملتا ہے کہ اس ماہ میں اب تک جو نہیں کیے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ مزید آگے بڑھ جائیں. جنہوں نے نہیں کیا ہے جنہوں نے نہیں کیا ہے ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم کر لو. یہ ماہ آ گیا ہے تاکہ تم اپنے آپ کی اصلاح کرو. فرماتے ہیں کہ بچوں پر رحم کرو، اقربا پر نوازش کرو، اپنی زبانوں کو برائیوں سے الگ رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو ان چیزوں سے جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے. کانوں سے وہ چیزیں نہ سنو جن کا سننا حرام ہے. یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ لوگ تمہارے بعد تمہارے یتیموں پر مہربانی کرے. قانون ہے، اگر میں کسی یتیم کا خیال نہیں کروں گا میں کیسے توقع کر سکتا ہوں کہ میرے بعد میرے یتیموں پر رحم کریں گے؟ نہیں، یہ قانون خود میں اپنے آپ سے قبول کرنا چاہیے. گرچہ یہاں پہ حکم خدا ہے مگر عقلی طور پر بھی یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ اگر میں کسی یتیم کا سہارا بنوں گا تو میرے بچے جب یتیم ہوں گے تو اللہ اہتمام کرے گا، اس ذریعے سے پھر ان یتیموں کا خیال رکھا جائے گا. بات تمہارے یتیموں پہ مہربانی کرے. گناہوں کو چھوڑو کہ خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ. گناہ سب سے بڑی غفلت ہے، گناہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے راہ خدا میں. وہ حجابات ہے جس کے ذریعے سے انسان نہیں دیکھتا. روایتوں میں آیا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ آ جاتا ہے. سیاہ داغ کیا کرتا ہے؟ مکرر گناہ کرنے پر سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس قابل نہیں رہتا کہ مواعظہ اس پہ کیا جائے، نصیحت کی جائے، بلکہ دل مردہ ہو جاتا ہے. وہ دل سے مراد روح کا دل، مرکزیت ہے. یہاں فرماتا ہے یعنی تزکیہ کر رہا ہے خدا اس ذریعے سے. کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ تم یتیموں پر مہربانی کرو، لوگ تمہارے بعد تمہارے یتیموں پر مہربانی کرے، گناہوں کو چھوڑ دو. سب سے بڑا جو مہینہ ہے، کیونکہ شیطان کو خدا نے مقید کر دیا ہے اس ماہ میں. مقید کر کے کیا کہا کہ اب شیطان نہیں ہے، اب تم کو کوئی وسوسے ڈالنے والا نہیں ہے اس ماہ میں، بلکہ جو عمل ہوگا وہ تمہارا خود کا عمل ہوگا، نہ کہ تم کسی پہ بہانہ تلاش کر سکتے ہو. کیونکہ 11 مہینے ہم نے عبداللہ بننے کے بدلے عبد الشیطان کا کام کیا ہے. اس ماہ میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کا عبد بن جائیں. ہم اپنے رخوں کو اللہ کی طرف کر لیں، اپنی توجہات کو نعمتوں سے ہٹائیں، روزمرہ کے کھانے پینے سے ہٹ جائیں، بلکہ اللہ کی طرف خالص توجہ کرے. وہ کس ذریعے سے کرے؟ وہ معرفت ہے جو دین کی طرف، خدا کی طرف، احکام خدا کی طرف لے جاتی ہے. یہ حقیقی وہ زینہ ہے جس کے ذریعے سے خدا، رسول، وہ آل رسول، وہ حقیقت دین، وہ سب کچھ کو سمجھا جاتا ہے. وہ معرفت ہے جو اللہ کے ساتھ ہے. اول الدین و معرفت اللہ، دین کا اول خدا کی معرفت کے ساتھ ہے. فرماتے ہیں گناہوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اپنے ہاتھ کو دعاؤں کے لیے اوقات نماز میں بلند رکھو. جو بہترین وقت دعا ہے، فرماتے ہیں کہ بہترین وقت دعا حالت نماز میں ہاتھوں کو بلند کرنا، قنوت پڑھنا، تنہائی میں خدا کو یاد کرنا، سب لوگوں کے درمیان خدا کو یاد کرنا. فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اوقات نماز میں بلند رکھو. جو بہترین وقت دعا ہے، اور پروردگار اس وقت میں بندوں پر نگاہ رحمت کرتا ہے. فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے. کریمانہ ذات رحمتوں کا نزول کرتا ہے اپنے بندوں پر، اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور وہ مناجات کرتے ہیں تو سن لیتا ہے، مناجات دعاؤں کو سن لیتا ہے. اے وہ لوگوں جن کی زندگیاں ان کے عمل کے ہاتھوں رہن ہیں. اللہ اکبر. انسان کی زندگی اسی کے ہاتھوں قید ہے. وہ اپنے ہی ہاتھوں قید ہو چکا ہے، وہ گناہوں کے ذریعے قید ہو چکا ہے. ایک گناہ انسان کو پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے، انسان کو ارتقا نہیں کرنے دیتا. جب حجابات ہٹ جائے، جب گناہ چھوٹ جائے، جب اطاعت کا پہلا قدم ہو، تو پھر دیکھیں اللہ کیسے اپنے بندے کو ایک رات میں 1000 مہینوں سے زیادہ، ایک رات میں بندے کا جو ہے نا عمل، بندے کی مناسک کو، مراتب کو پہنچا دیتا ہے. فرماتے ہیں دعائیں پروردگار اس وقت میں بندوں پر نگاہ رحمت کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے.
مناجات کرتے ہیں تو سن لیتا ہے۔ اے وہ لوگوں جن کی زندگیاں ان کے اعمال کے ہاتھوں رہن ہیں، خدا کی بخشش طلب کرو، اگر خدا معاف کر دے، بخش دے تمہیں، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگارا تیری رحمت بہت عظیم ہے، ہمارے گناہ کم ہیں، تو اپنے کرم نوازی کے ذریعے ہمارے گناہوں کو بخش دے، شیطان رجیم کے شر سے بچا لے، اس قابل بنا دے ہمیں کہ تیری اطاعت اور تیری راہ میں چلیں بغیر گمراہ ہوئے کے۔ یہاں پہ فرماتا ہے ہاتھوں رہنے ہیں، بخشش طلب کرو، اور تمہارے پشت گناہوں کے بوجھ سے سنگین ہو چکی ہے۔ گناہ انسان کو پرواز نہیں کرنے دیتے، راہ خدا میں رکاوٹ بنا دیتے ہیں، بوجھ سے سنگین ہو گئے ہیں تو طویل سجدے ہیں، اسے ہلکا بناؤ۔ اور یہ یاد رکھو پروردگار نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے، نماز گزاروں کو، سجدہ گزاروں بندوں پر اس مہینے میں عذاب نہیں کرے گا اور انہیں آتش جہنم سے نہیں جلائے گا۔ یہ ماں وہ ہے طویل سجدے کرے، راتوں میں عبادتیں کرے، یہ فرصتیں ہیں۔ فرصت کہتے ہیں اپارچونٹی کو، فرصت کے معنی یعنی فری ٹائم نہیں ہے بلکہ اپارچونٹی کو فرصت کہتے ہیں عربی میں۔ موقع دیا ہے خدا نے کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو 11 مہینے اپنی چلاتے رہے، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتے رہے، اب آ جاؤ راہ خدا میں۔ یہ 1 مہینے میں آپ کو ٹرین کیا جائے گا، آپ کی تدریس کی جائے گی، آپ کو ایک سسٹم کے تحت زندگی گزارنے کا دستور دیا جائے گا۔ پھر 11 مہینے آپ کو ایسے ہی رہنا ہے جیسے خدا چاہتا ہے اس ماہ میں رہیں آپ، جی جو یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہے۔ ایھا الناس، جو شخص اس مہینے میں کسی مومن کو افطار کرائے، پروردگار اسے غلام آزاد کرنے کا، گزشتہ گناہوں کی بخشش کا ثواب عنایت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں فقط افطار فرماتے ہیں، اگر افطاری میں اگر کوئی قیمتی شے نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ کم سے کم ایک خورما یا پانی سے انسان کا افطار کرا دو، تاکہ اس کے سبب خدا کیا کرے گا؟ فرماتا ہے اس کے سبب خدا یہ کرے گا، غلام آزاد کرنے کا بھی ثواب دے گا اور تمام گناہوں کو آپ کے معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ کریم ذات نے تمام انسانوں کو پیغام دیا ہے، دعوت دی ہے، آ جاؤ اللہ کے ماہ میں، آ جاؤ استقبال کے ذریعے، آمادگی کے ذریعے، پکے ارادے کے ذریعے آ جاؤ، تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، عنایت کرے۔ اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ، ہر شخص کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے، فرمایا کہ اپنے افطار کے ذریعے آتش جہنم سے بچاؤ، چاہے آدھا دانہ خورما اور 1 گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس سے کم تو نہیں ہو سکتا تھا، اتنا آسان طریقہ۔ غریب بھی آ چکا ہے، مالدار انسان بھی آ چکا ہے، اس کے باوجود خدا نے جو مہمانی کا انداز رکھا ہے، اللہ اکبر، صرف 1 گھونٹ پانی، آدھا خورما۔ بتائیں ہر انسان کے تیز میں ہے۔ اب انسان شیطان رجیم کے جو اس چنگل سے، اس نظام سے نکلے، اللہ کی ولایت میں آ جائیں، تاکہ اللہ یہ مہربانیوں کا، یہ کرامتوں کا شرف انسان کو بخشے۔ فرمایا اپنے افطار کے ذریعے آدھا خورما اور 1 گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، پروردگار اس پر بھی یہی ثواب دے گا، اگر انسان اس سے زیادہ پر قادر نہ ہو، اس سے زیادہ پر اگر قدرت نہیں رکھتا ہے تو اس پر بھی خدا دیتا ہے۔ خدا تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ اپنا بندہ آ جائے، اس کو بخش دے، کوئی ایک سبب ہو جائے اور اسے بخش دیا جائے۔ ایھا الناس، اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست رکھو، اپنے خلق یعنی روحانی بیماریوں کو اچھے رکھو، اچھا کر دو، بیماریوں سے صاف کرو، تزکیہ نفس کرو، پاکیزہ کر دو، وہ نافرمانی خدا کو ہٹا دو، اطاعت خدا میں اپنے آپ کو لے آؤ، درست رکھو، تاکہ اس دن صراط سے بآسانی گزر جاؤ۔ یہ وہ ذریعہ ہے، خلق خدا نے کیا ہے جیسے ہم دکھتے ہیں، یہ ہمارا جسم جو ہے، جو دکھ رہا ہے، یہ خدا نے بنایا، کچھ بننے کے لیے ہمیں بھیجا ہوتا خلق یعنی روح میں جو کردار بنایا جاتا ہے، وہ انسان کا اپنا خود کا عمل ہوتا ہے۔ رسول کے متعلق فرماتا ہے انک لعلی خلوق العظیم، اے رسول آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں، اب آپ اپنی امت کو بھی ویسے ہی بنا دو، وہ با اخلاق ہو جائے۔ رسالت میں آپ یہاں فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست کرو،
گویائی کیسی ہونی چاہیے، کیا سننا چاہیے، کیا نہیں سننا چاہیے، کیسے زندگی گزارنا چاہیے، کب اٹھنا چاہیے، کیسے سونا چاہیے، وہ تمام چیزوں کو اللہ چاہتا ہے۔ جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے غلاموں اور کنیزوں سے کم کام لے گا، خدا روز قیامت اس کی حساب کو آسان کر دے گا۔ کام کرنے والوں کا کام اگر کم لے، یہ بھی سبب بنتا ہے۔ ہم اگر ان پہ شفقت و محبت سے ان کا احساس کرے، خدا ہمارا احساس کرے گا۔ اس ذریعے سے خدا چاہتا ہے کہ اپنے بندے میں وہ صلاحیتیں پیدا ہو کہ وہ معاشرے میں ایک اچھا نظام، ایک اچھا انسان بنے، تاکہ دوسروں کا درد بھی سمجھ سکے۔ خدا چاہتا ہے اس ذریعے سے اس کو ڈیزائن کرے، اس کو اس ذریعے سے نجات کی راہ بتائیں۔ یہاں پہ فرمایا کہ جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے شر سے لوگوں کو بچائے رکھے، پروردگار اسے اپنے غضب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور جو شخص بھی اس ماہ میں کسی یتیم کا احترام کرے گا، خدا قیامت کے دن اسے باعزت بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے اقربا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، خدا روز قیامت اس کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے گا۔ جو شخص بھی اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے گا، خدا روز قیامت اپنی رحمت کا رشتہ اس سے توڑ لے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا، مقرر یہ بات آئی ہے، جو شخص بھی اس مہینے میں سنتی نمازیں ادا کرے گا، اسے جہنم سے برات کا پروانہ ملے گا۔ اور جو شخص بھی اس مہینے میں واجب نماز ادا کرے گا، پروردگار اسے دوسرے مہینوں کے عوض 70 نمازوں کا ثواب زیادہ دے دے گا۔ یعنی دیکھیے کس ذریعے سے اپنے بندے کو بلا رہا ہے مالک، کتنی چیزیں آسان کر دی۔ صرف واجبات کے ذریعے کیا دے رہا ہے، مستحبات کے ذریعے کیا دے رہا ہے۔ یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو خدا نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنے بڑے بڑے انعامات رکھے۔ کریم ذات نے یہ اہتمام کیا اس ماہ میں۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس مہینے میں مجھ پر صلوات پڑھے گا، خدا اس کے عمل کے پلوں کو بھاری کر دے گا، جس دن لوگوں کے پلے ہلکے ہوں گے۔ جو شخص بھی، چونکہ ثواب اتنا ہے صلوات کا، کم سے کم یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک کام ربر کا کرتا ہے اور ایک کام قلم کا کرتا ہے۔ جب گناہ کو صلوات میٹتا جاتا ہے، نیکیوں کو لکھتا جاتا ہے۔ دیکھا یہی واقعہ تھا صلوات کا کہ جب رسالت مآب معراج پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ایک ایسا فرشتہ ہے جس کے بہت سارے ہاتھ ہیں، اور وہ ہر ہاتھ سے اپنے لکھتا جا رہا ہے، پھر ایک بار رک جاتا ہے۔ رسالت مآب نے پوچھا یہ کون سا فرشتہ ہے اور یہ کیا کام کر رہا ہے؟ جبرائیل امین نے تعارف کروایا، کہا کہ یہ اس کے اتنے ہاتھ اس لیے کثرت کے لیے دلالت ہے، کہا اتنے ہاتھ ہے جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، تو کہا ہاں اس لیے کہا رسالت مآب نے کہ رسالت مآب نے پوچھا اور جبرائیل امین نے کہا صلوات میں کیونکہ خدا شامل ہے، رسول و آل رسول پر درود و سلام ہوتا ہے، صلوات اللہ سلام علیہم اجمعین، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اب اس کا اجر و ثواب کوئی بندہ نہیں دے گا، بلکہ خدا اپنی مرضی سے اس کا اجر و ثواب دے گا۔ صلوات ایک ہوتا ہے مگر انسان کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جاتی ہے۔ اور آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں یہاں پر جو مشکل آئے، بڑی سے بڑی اگر مشکل آپ تک آئے تو فرماتے ہیں کہ صلوات کا سیلاب لا دو، اس مشکل کو صلوات بآسانی سے رد کر دے گا۔ ہر مصیبت سے آپ اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں آیت اللہ بہجت نے یہ بھی نقل کیا، رضوان اللہ تعالی علیہم نے فرمایا کہ اگر کوئی انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی بھی نمازوں کو اپنے اوقات پر وقت فضیلت میں پڑھے تو اللہ اتنے درجات بلند عطا کرے گا، وہ اتنا معنوی اعتبار سے بلندیوں تک جائے گا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی۔ وقت فضیلت میں نماز پڑھنا، ساتھ میں درود و سلام ہو، تو پھر اللہ کے رحمتوں کا مرکز ہم ہی بن جائیں گے، بلکہ ہماری ذات رحمتوں میں ڈوب جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ فرماتے ہیں ایھا الناس، یاد رکھو کہ اس مہینے میں بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں، لہذا پروردگار سے دعا کرو کہ تمہارے لیے بند نہ ہو۔ دیکھیے اللہ نے تو کھول دیا ہے، انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچائے، شیطان رجیم کو قید کر دیا ہے۔ تو اب جنت کا جو راستہ ہے وہ انسان کو اختیاری طور پر کرنا ہوگا، وہ خود اپنی ذات کو آمادہ کرے، اللہ کی اطاعت میں آ جائیں، پھر انشاءاللہ
رحمتوں کے دروازے، بہشت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے، جہنم کے دروازوں کو بند کر چکا ہے، لہذا دعا کرو کہ وہ تم پر نہ کھول دے۔ جہنم کے دروازے بند ہیں مگر ہم اپنے عمل سے جہنم کے دروازے نہ کھول دیں۔ رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم اپنے بدعملیوں کے ذریعے سے دروازہ نہ بند کر دیں رحمتوں کا، اور جہنم کا دروازہ بند کیا ہوا ہے، ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو نہ کھول دیں۔ عمل چابی ہوتا ہے جنت کا بھی اور جہنم کا بھی کھولنے کے لیے، بد عمل چابی ہے جہنم کا دروازہ کھولنے کی، اور گناہ ہے جو اللہ کے رحمتوں سے دور کر دیتے ہیں۔ جیسے بارش جب ہوتی ہے تو انسان چھتری استعمال کرتا ہے تاکہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح ہے، مثال کے طور پر انسان چھتری رکھ کر اپنے آپ کو عذاب میں رکھتا ہے، تو گناہوں کی یہ چھتری کو ہٹا دے، دل صاف کر لے، نیتوں کو صاف کر لے، خالص اللہ کی طرف رخ کر لے، اس ماہ میں خدا کے مہمان بن جائے تاکہ اللہ آپ کے کردار کو سنوارے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ فرمایا عمل کرتا ہے انسان کو قریب اللہ سے، اطاعت وہ منزل ہے پہلی جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ فرمایا شیاطین کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، دعا کرو کہ وہ تم پر مسلط نہ ہو جائیں۔ یہیں پر فرماتے ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے روایت کی ہے کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اسیروں کو آزاد کر دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرما دیتے تھے۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان پروردگار کا مہینہ ہے، شریف اور عظیم ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آسمان اور بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں، خطبہ اور آگے بڑھتا جاتا ہے، بہت چیزوں کو فرمایا، اب وقت نہیں ہے، کسی اور موقع پہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ جب رسالت میں آپ یہ خطبے کو بیان کر رہے تھے اسی اثنا میں شبہائے قدر کا ذکر آیا، اللہ اکبر، شبہائے قدر کا ذکر آیا، آپ کی آنکھیں اشک بار ہوئی۔ امیر المومنین نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے اشک جا رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا اے علی شب قدر ہوگی، آپ ہوں گے اور وہ لیلۃ القدر میں آپ کے سر پہ ضربت لگے گی، آپ کا چہرہ اور مصلی خون سے رنگا جائے گا۔ امیر المومنین نے سوال کیا یا رسول اللہ آیا میرا دین اور میرا ایمان محفوظ ہوگا؟ کہا یقیناً محفوظ ہی نہیں کامل ہوگا۔ اسی کے ساتھ فرمایا کہ اے علی میں دیکھ رہا ہوں وہ شب قدر کی رات ہے اور آپ خون میں آلودہ، آپ کا مصلی خون میں آلودہ ہے۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم و ائمۃ المعصومین علیہ الصلاۃ والسلام وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے۔ ہم مولانا کے شکر گزار ہیں، شکریہ مولانا۔